अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान की हर चीज दूसरे मुसलमान पर हराम है, उसका खून और उसका माल और उसकी इज्जत व आबरू। एक और जगह पर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया, तुम जानते हो ये कौन सा दिन है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। क्या उन्हें नहीं पता था? लेकिन सहाबा एहतराम में ऐसा कह रहे हैं। तो आपने फरमाया, यकीनन ये हुर्मत वाला दिन है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये कौन सा महीना है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया, ये हुर्मत वाला महीना है। फिर आपने पूछा, तुम जानते हो ये कौन सा शहर है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया, ये हुर्मत वाला शहर है। फिर फरमाया, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें आपस में तुम्हारे लिए इसी तरह हराम की हैं, जिस तरह तुम्हारे इस दिन, तुम्हारे इस महीने और तुम्हारे इस शहर की हुर्मत है। तुम इस दिन को मोहतरम समझते हो, इस महीने को मोहतरम समझते हो, इस जगह को मोहतरम समझते हो, लेकिन याद रखो, मोमिन का एहतराम इससे बढ़ के। इन अहादीस की रोशनी में मैं और आप अपने दिलों का जायजा लें। क्या वाकई हम एहतराम के इस मेयार पर पूरे उतरते? सोचिए, गौर कीजिए। अपने वालिदैन के एहतराम को देखिए, अपने खानदान के बुजुर्गों को देखिए, अपने से बड़े अफराद को देखिए उम्र में, अपने साथियों को, अपने खिदमतगारों को, उनका कितना एहतराम है, क्योंकि इंसान तो वो भी हैं। कुछ मालूम नहीं क़यामत के दिन उनका दर्जा कहीं बुलंद हो और आप वो नीचे बैठे हो। क्या वाकई दीन की ये रूह हमारे अंदर है? हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं, हक रखते हैं? दिलों का जायजा लीजिए। आज इस्लामी माशरे से क्या उठ चुका है, जिसकी वजह से सारी खराबियां पैदा हो रही, सारी बेचैनियां और बेतमिनानियां, इसकी बुनियादी वजह यही है। सिर्फ आज से अगर आप ये अहद कर लें कि कोई बड़ा हो या छोटा, मुझे उसके साथ इज्जत और एहतराम से बात करनी है, तो आप देखिए कि पूरी फिजा ही तब्दील हो जाएगी। और क्यों करना है? क्या किसी से इनाम की खातिर, किसी से कुछ हासिल करने के लिए? नहीं। क्यों करेंगे हम एहतराम किसी का? अच्छा ये बताइए मुझे, हम एहतराम करते क्यों नहीं? एहतराम क्यों नहीं करते? इसकी क्या वजह होती? इसके पीछे क्या नफ्सियात होती? तकब्बुर, एरोगेंस। हम समझते हैं हम अगर किसी का एहतराम करेंगे, किसी के साथ हम इज्जत से पेश आएंगे, तो हम छोटे हो जाएंगे, फिर दूसरे हमारे सर पर चढ़ जाएंगे। हालांकि बहुत से इख्तलाफात हम एहतराम की हद के अंदर रहते हुए भी हल कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि किसी भी काम को बदतमीजी और बदअखलाकी से ही किया जाए। हम अमन से, एहतराम से, सुकून से, खुशी से बहुत से मामलात को हल कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अंदर की इस्लाह नहीं हुई। बाज़ औक़ात हम ये भी करते हैं कि अगर कोई मेरी इज्जत करेगा तो मैं उसकी इज्जत करूंगी। कंडीशनल शर्त रख देते हैं, क्योंकि उसने नहीं की लिहाजा मुझ पर भी फर्ज आयद नहीं होता। और ईगो, बुरा गुमान, जब हमारे दिल में किसी का एहतराम नहीं होता ना, तो रवैये में आता ही नहीं। जिनके दिलों में एहतराम होता है, क्या वो निगाहों से भी नहीं छलक रहा होता? वो चेहरों से झलक रहा होता है, वो रवैयों से पता चल रहा होता है, वो चाल ढाल से पता चल जाता है। उसके लिए किसी खौल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती। तो असल चीज क्या है कि इस बात को अल्लाह का हुक्म समझकर अपने अंदर लाने की कोशिश करें। जब वो अंदर आ जाएगी तो बाहर खुद ब खुद आ जाएगी। यही दीन का तरीका है, इसी का नाम तज़किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ किताब की तालीम देकर नहीं चले गए, बल्कि आपने लोगों का तज़किया किया। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज मुहतरम है, एहतराम कैसे करना है, किसी की क्या चीज हम पर हराम है जिसको हम नहीं छेड़ सकते, जिससे बचना है। तो सबसे पहले है जान की हुर्मत। हर इंसान को जीने का हक है, सिवाय इसके कि अल्लाह उसको ये हक न दे। कुरान मजीद में कत्ल मोमिन को हराम करार दिया गया। सूरत अन-निसा 93 में फरमाया, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले, यानी जानबूझ के कत्ल कर दे, उसकी सजा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह ताला का गजब है, अल्लाह ताला ने उस पर लानत की है और उस पर उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जिक्र कर रहे थे कि अगर तमाम आसमानों और जमीन वाले
किसी मोमिन के कत्ल में शरीक हों तो अल्लाह ताला उन सब को जहन्नम में धकेल देगा। यानी सिर्फ एक शख्स नहीं, अगर एक के कत्ल में 10 लोग शरीक हैं तो वो 10 के 10, और अगर सारे आसमान वाले और सारे जमीन वाले तो वो सारे के सारे। पता क्या चलता है कि एक मोमिन की जान इस कदर कीमती है अल्लाह के नजदीक कि उसके बदले में उस सबको सजा दे सकता है अगर वो उसके जान लेने में शरीक हो। आज आप देखिए कि हमारे माशरे में कितनी छोटी छोटी बातों पर कत्ल हो जाते हैं। मसलन जायदाद, खानदानी दुश्मनियां, छोटी सी बात से गुस्से में क्लियर अप हो जाना, और शक की बुनियाद पर, खेल में हार जीत पर कत्ल हो रहा है, गैरत के नाम पर, बाजू का सिर्फ शक की बुनियाद पर, गुमान की बुनियाद पर, तासुबात की बुनियाद पर, मजहबी बुनियादों पर, हसद की वजह से। किसी दिन का कोई अखबार उठा ले, बगैर किसी इम्तियाज के कोई अखबार किसी भी दिन का कत्ल की खबर से खाली ना होगा। और बता रही है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, बीवी ने 6 माह की बच्ची को छत से उठाकर फेंक दी। अनगिनत कहानियां हैं कत्ल की। हालांकि अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा जुर्म, और फिर खुसूसन बेगुनाह का कत्ल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुतबे में फरमा रहे थे, उम्मीद है कि हर एक गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देगा सिवाय उस शख्स के जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे, जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर दे, या जो शख्स कुफ्र की हालत में मरे। और क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुफलिस वो शख्स होगा कि जो बहुत सी नेकियां लेकर आएगा लेकिन उसके साथ साथ उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पे तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। सब लोगों को उस आदमी की नेकियां दे दी जाएंगी, और अगर उसकी नेकियां उनके हुकूक की अदायगी से पहले खत्म हो गई तो उन लोगों के गुनाह भी उस आदमी पे डाल दिए जाएंगे, फिर उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वो सिर्फ अपने गुनाहों की सजा नहीं भुगतेगा बल्कि उसके साथ साथ बाकी सबके गुनाहों की सजा भी भुगतेगा जिन पर उसने दुनिया में जुल्म किया था। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मोमिन का कत्ल करना अल्लाह के नजदीक तमाम दुनिया के तबाह होने से ज्यादा है। सोचिए इस बात को, यानी तमाम दुनिया का जवाल, तमाम दुनिया का खत्म हो जाना। अल्लाह ने दुनिया में क्या कुछ बनाया हुआ, समुंदर है, पहाड़ है, दरिया, दरख्त, तरह तरह के फल, बेशुमार नेमतें, आप गिन नहीं सकते दुनिया में जो कुछ है। लेकिन अल्लाह ने ये सब कुछ किसके लिए बनाया? इंसान के लिए बनाया। और अगर इंसान को कोई खत्म कर दे तो बाकी चीजों की क्या वैल्यू है? कुछ भी तो नहीं। लिहाजा पूरी दुनिया का जवाल एक तरफ और मोमिन का कत्ल एक तरफ, इतना संगीन और बड़ा जुर्म। कत्ल करना तो जुर्म है ही, मुसलमान भाई पर असला लहराना भी मना है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान अपने भाई पर असलहा लहराए, यानी مثلا तलवार है तो उठाए, या चाकू दिखाए, या कोई बंदूक की नाली उसकी तरफ फेरे, तो फरिश्ते हमेशा उस पर लानत करते रहते हैं यहाँ तक कि वो उसको न्याम में दाखिल कर ले, यानी वापस डाल ले। यानी किसी की तरफ असले के साथ पॉइंट आउट करना जो है वो भी मना है। कहाँ ये कि उठा के किसी को कुछ मार दे कोई। अच्छा, इसको क्यों मना किया गया? इस पर क्यों लानत की गई? यानी असले को लहरा के किसी को डराना या उसकी तरफ उसका रुख करना। कुछ पता नहीं कि किस वक्त गलती से ही गोली चल जाए, या शैतान उसको सिर्फ खेल खेल में दिखाते हुए दूसरे पे जा मारने की दावत दे। खौफ ज्यादा करना भी मना है। मैं जानती हूँ एक ऐसी माँ को जिसका तड़प तड़प कर बुरा हाल था, और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि दोस्त इकट्ठे थे, उनके पास असलहा था और वो सिर्फ जोक कर रहे थे, और उसी में गोली चल गई और बच्चा फौत हो गया। और उस माँ को किसी पल किसी पहलू करार नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो जाने वाला तो चला गया, लेकिन लवाहिकीन पीछे जितना तड़पते हैं उस तकलीफ का भी आप अंदाजा कीजिए। और उसमें इंटेंशन नहीं थी, कत्ल खता था, लेकिन क्या था? इस हदीस से लाइल्मी के मजाक में भी ये किसी भी तरह आप लहराओ भी नहीं, निकाल के किसी को डराओ भी नहीं। आजकल बच्चों के टॉयज भी बाजू का ऐसे होते हैं, वाटर गन्स जो हैं उनमें पानी भर के एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं, और वो उसी की प्रैक्टिस होती रहती है। मूवीज ऐसी देखते हैं, गेम्स ऐसी हैं कि जिसमें बाकायदा बैठ के वो सब कुछ स्क्रीन के ऊपर हर वक्त खून देख रहे हैं। तो आप देखिए कि जब इतना क्राइम देखा जाता है तो फिर जहन मस्क होके रह जाते हैं, और फिर उन क्राइम्स को करते वक्त झिझक ही नहीं होती, हया ही नहीं होता, कोई खौफ ही नहीं होता। बाज़-औक़ात माएँ बच्चों की तरफ जो भी चीज हाथ में होती, चूड़ी हो, कैंची हो, चिमटा हो, कुछ हो, कोई सिलाई हो, उससे भी वार करती रहती, और बाज़ों का छूट भी जाता है, तो उससे भी बचना चाहिए। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा मबगूज अल्लाह के यहाँ 3 लोग हैं, सख्त नापसंदीदा। नंबर 1, हरम में जुल्म करने वाला।
نمبر 2 اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، اور نمبر 3 کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا، یعنی کسی شخص کے پیچھے پڑنے والا کہ وہ ملے تو اس کو مار ڈالے۔ ایسا شخص جو صرف تلاش ہی کر رہا ہو، بات کرتا ہے ٹارگٹ کلنگ، یعنی کچھ لوگوں نے اس کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے، یہ ایک کھیل بنایا ہوا ہے، یا کچھ لوگوں کو اپنے ٹارگٹ پہ رکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کو مار ڈالنا ہے، اور اس کے لیے وہ راستے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا شخص بھی اللہ کا انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے کہ جو کسی کو مارنے کے درپے ہو۔ بے جا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا۔ جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لب بھی حائل نہ ہونے دے، جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے، تو وہ ایسا کرے، کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے مابین بطور آڑ پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے، بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کرے تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان کمزور ہے، اور وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور کمزور کو ہمیشہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے دنیاوی اور دینی اور اخروی معاملات میں جہاں کہیں بھی ہمیں ضرورت ہو تو اللہ سے بہتر سہارا کون ہو سکتا ہے جو ہماری ان معاملات میں صحیح رہنمائی کرے، ہماری مشکلات کو آسان کرے، ہماری ضروریات کو پورا کرے۔ لہذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے تاکہ ہمیں رہنمائی نصیب ہو۔ لعلہم یرشدون۔ انسان کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، دنیا میں کتنے بھی کارنامے کر چکا ہو، لیکن وہ سب اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز، غنی، تعریف والا ہے۔ لہٰذا ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں، ہم سب اپنے رب کی عنایتوں اور نوازشوں اور رحمتوں کے منتظر ہیں۔ لہٰذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل ہو، صحت کا مسئلہ ہو یا اولاد میں کوئی مسئلہ ہو، گھریلو ناچاکیاں ہوں یا جن جادو یا نظر کا معاملہ ہو، یا کسی بھی جسمانی تکلیف اور بیماری کا یا مالی پریشانی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم سب کو اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمارا رب قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبادی میرے بندے، اللہ تعالیٰ محبت سے خطاب کر رہے ہیں بندوں کو جو ضرورت مند ہیں، جو کمزور ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کو اپنا بندہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجیے، فَإِنِّي قریب، کہ میں تو قریب ہی ہوں، یعنی قریب اس اعتبار سے کہ ان کی دعا قبول کرتا ہوں اور ان کی دعا سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اس دعا میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی طلب ہوتی ہے تو میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ اور پھر اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے، دن کو پکارے، رات کو پکارے، صبح پکارے، شام کو پکارے، تکلیف کی حالت میں پکارے، خوشحالی میں پکارے، جب بھی پکارے، کیونکہ اللہ الحی القیوم ہے، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ، نہ وہ سوتا ہے، وہ اونگتا بھی نہیں ہے، وہ 24/7 اپنے بندوں کی نگہداشت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔
تو جب بھی وہ مجھے پکارے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں تو پھر انہیں بھی کچھ کرنا ہوگا، اور وہ کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ بھی میرا حکم مانے۔ میں نے بھی انہیں کچھ چیزوں کے لیے بلایا ہے۔ مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ جو اذان ہوتی ہے اس سے کیا پیغام دیتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو انہیں چاہیے کہ اسی طرح کی اور بھی جس طرح کے اللہ نے حکم دیا ہے، جس میں اللہ نے بندوں کو پکارا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی بات پر لبیک کہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دیتا ہے ان سے بچیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اگر وہ میری فرما برداری کریں گے تو میں انہیں ثواب دوں گا۔ انہیں اعتماد کرنا چاہیے، ان کا ایمان ہونا چاہیے، انہیں امید رکھنی چاہیے، انہیں میرے آگے عاجزی کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کر لوں گا۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں، تاکہ انہیں ہدایت مل جائے۔ یعنی کس معاملے میں ہدایت؟ جس معاملے میں انہوں نے دعا کی، چاہے وہ دعائے عبادت ہو، دعائے سوال ہو، دعائے استخارہ ہو۔ جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شرائط کو پورا کر دیتا ہے تو پھر انسان حق کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں، اس کو وہ راہیں دکھا دیتے ہیں جن راہوں سے اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لہذا انسان کو ہر حال میں سچے دل سے، حضوری قلب کے ساتھ، مخلص ہو کر، یقین کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ، یعنی اس سے ڈرتے ہوئے اس سے آہوزاری کرنی چاہیے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور جسے دعا کرنے کی توفیق مل جائے تو گویا اس کے لیے قبولیت بھی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور خاص طور پر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے میں مومن کی دعاؤں کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان میں انسان کھانا پینا اور اپنی دیگر خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے جن کے پورا کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو ایسے میں جب جسم کمزور پڑتا ہے، جسم کے تقاضے کم ہوتے ہیں، تو پھر انسان کی روح اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اس کی اسپرچل نیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس حال میں انسان کے اندر وہ روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ عبادت میں، دعا میں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے، اور جب اس حال میں انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا زیادہ سنی جاتی ہے، کیونکہ واقعی وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف حقیقی معنوں میں رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ ورنہ عام دنوں میں تو انسان ہر وقت کھانے پینے میں اور دیگر خواہشات کے پورا کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اسی طرح عبادت کا کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے، خواہ روزہ ہو یا نماز ہو یا تلاوت قرآن ہو، ان سب کے کرنے سے ہماری روح اسٹرانگ ہوتی، یعنی ہماری اسپرچل سائڈ جو ہے اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے۔ لہذا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی قرات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ قریب تو انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے تو وہ دعا اور بھی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یعنی انسان دل کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور سجدے میں پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں اور زیادہ قریب ہوتا ہے تو قبولیت کے چانسز بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی اور ایسا نہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی، کہ جو بندوں کے حال سے واقف ہو، جس کے پاس اتنے اختیارات ہوں، جس کے پاس اتنی قابلیت ہو، اتنا کچھ ہو کہ وہ بندوں کی ساری ضروریات پوری کر سکے، وہ تو اپنی تکلیف بھی دور کرنے پہ قادر نہیں ہوتے۔ اللہ کو دنیاوی بادشاہوں سے مثال نہیں دی جا سکتی، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کیونکہ حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے، باقی خواہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وہ سب اس کے بندے ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب اس کے محسن بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف 56، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ لہذا نیکی کا کوئی بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس کے بعد دعا کریں،
چاہے آپ صدقہ خیرات کریں، چاہے آپ ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں۔ درود شریف تو خود ایک مکمل دعا ہے۔ اگر انسان کوئی بھی اور دعا نہ مانگے، صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے تو اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ لہٰذا ایسے رب کو پکار کر کبھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ تجھ سے دعا مانگ کے تو اے رب میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں، میری تو ساری ہی قبول ہوئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ نیک ہو، اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اور پھر وہ کس شکل میں قبول ہوتی ہے، یا تو اس کو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے، یا پھر اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے، یعنی اس درجے کی، اور یا پھر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دی جاتی۔ اور وہاں جا کر تو بندہ یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج ساری دعائیں حسنات کی شکل میں میزان کو بھاری کرنے والی بن جاتی۔ یاد رکھیے کہ جتنے خلوص کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ دعا اوپر اٹھتی ہے اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اپنے دل سے خالص ہو کر زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے۔ جس کی طرف اللہ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے۔ لہٰذا کمی ہمارے اندر ہوتی، ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم پورے یقین سے نہیں مانگتے، ہمارے اندر وہ خلوص نہیں ہوتا، لہٰذا قبولیت بھی اس درجے کی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے تمام مخلوق اللہ سے مانگتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، اسی سے مانگ رہے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں، یعنی ایک دن اگر ایک دعا قبول نہیں ہوئی تو اگلے دن پھر مانگ لی جائے، پھر مانگ لی جائے، کیونکہ ہمارا رب قریب ہے، مجیب ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں دعا کو عبادت کہا گیا ہے، اگرچہ ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن یہ پکارنا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے اور اس پر بھی انسان اجر پاتا ہے۔ اور یاد رکھیے وہ بہترین قبولیت بخشنے والا ہے۔ قرآن و حدیث میں دعاؤں کی قبولیت کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ہمارا رب ناممکن کو ممکن بنا دینے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، سورۃ الصافات میں آتا ہے، اور بلا شبہ نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم کتنے اچھے قبول کرنے والے، یعنی ان کی دعا ہم نے قبول کر لی۔ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے سورۃ الانبیاء میں، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا۔ جب شیطان ہمارے دل میں مایوسی ڈالے کہ تمہاری نہیں سنی جائے گی، تمہاری نہیں قبول ہوگی، پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو فوراً سوچا کریں کہ نوح علیہ السلام کی تو اللہ نے قبول کر لی تھی، وہ ضرور میری بھی دعا قبول کر لے گا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔
تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی باقی ایمان والے بھی اگر یونس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سے دعا کریں اور اپنے قصور کا اعتراف کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی بھی سنے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ مانگنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، یعنی جو باقی دعائیں کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے کس طرح دعا کی جاتی ہے اور کیسے وہ قبول ہوتی ہے اور کیسے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ اس لیے اس رب سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ قال رب السجن احب الی مما يدوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے یہ کہنے پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ تو ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، پس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے رستے پر ہرگز نہ چلو جو جانتے نہیں ہیں، یعنی فرعونی اور ان کے اہل و عیال اور ان کی آل۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنی ہوگی، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہوگا، اور ہر حال میں رب کو پکارتے چلے جانا ہوگا، رغبت سے بھی اور خوف سے بھی، یعنی اللہ سے امید رکھتے ہوئے بھی اور اس سے ڈرتے ہوئے بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت سارہ نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب وہ ایسے ظالم بادشاہ کے پاس گھیر کے لائی گئی کہ جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کیا، نماز پڑھنے لگی، پھر دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور وہ گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ اور یہاں انہوں نے اپنے نیک اعمال، اپنی چیسٹیٹی کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھا،
پھر اسی طرح ایک اور قصہ آتا ہے غار والوں کا، جنہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ ہے جو کہیں باہر جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی تو انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کر اللہ سے دعا کرو، یعنی اچھے عمل کو وسیلہ بنا کے دعا کرو۔ تو بہرحال جب اس نے دعا کی اپنے والدین کی خدمت کے حوالے سے تو چٹان تھوڑی سرک گئی۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی اور اپنے ایک نیک عمل کا واسطہ دیا، چٹان تھوڑی اور سرکی، اور پھر اسی طرح تیسرے شخص نے بھی، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا تو یہاں ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستہ بنا دے۔ چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا اور تینوں شخص باہر آ گئے۔ یہ تفصیلی کہانی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2215 میں ملتی ہے، جو شوق رکھتے ہوں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے دعا ایک عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اسی لیے ہم دن میں کئی بار سورۃ الفاتحہ نماز میں جب پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں کہ صرف تیری عبادت ہم کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں، یعنی بندہ دعا میں عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اپنا سر، اپنا ماتھا، اپنا ناک اللہ کے آگے رگڑتا ہے، اور یہ عبودیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ یہ بندے کے لیے سب سے بلند مقام ہے جس میں وہ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب اس کو عزت بخشتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ہاتھوں میں ضرور خیر ڈالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ جو مسلمان بھی اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دے اللہ اسے ضرور نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ جلدی عطا فرمائے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دے۔ لہٰذا ہمیں خاص طور پر قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکارتے ہیں۔ جب رات کا 1/3 حصہ بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ اب رمضان میں سحری کے وقت تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا اور خصوصاً استغفار بخشش کی دعا مانگنے کا ہوتا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ تو جو لوگ اپنے رزق کے لیے پریشان ہیں، خاص طور پر ان حالات میں، آج کل کے دنوں میں کورونا کی وجہ سے جب لوگوں کے اوپر ایک خاص تنگی آئی ہوئی ہے، مشکل آئی ہوئی ہے ہر طرح کے معاملات میں، خصوصاً رزق کے معاملے میں، تو اس میں بندہ اپنے رب سے رزق مانگے۔ اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اپنی ساری حاجتیں اپنے رب کے سامنے رکھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ آپ کم از کم 30 ایسی دعائیں لکھ کے رکھ لیں کہ جو آپ نے اپنے رب سے مانگنی ہے۔ اگر وقت تھوڑا بھی ہو تو ہر روز کے لیے ایک دعا خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ سحری کے وقت مانگے۔ استغفار تو مانگے ہی مانگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور دعائیں بھی، جو جو آپ کے دل میں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی دکھ ہے، جو بھی غم ہے، جو بھی حسرتیں ہیں، اپنے اندر اپنے لیے کوئی بھی کمی محسوس کرتے ہیں، یا اپنی اولاد کے اندر، یا اپنے والدین کی طرف سے پریشان ہے، یا شوہر بیوی کی طرف سے اور بیوی شوہر کی طرف سے پریشان ہے، یا رزق کے معاملے میں پریشان ہے، تو اللہ سے مانگے۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے آئے اور آپ کے سارے غم اور دکھ دور ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے کہ میں اس کی تکلیف دور کر دوں۔ تو کسی بھی چیز سے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کے دور کرنے کے لیے اپنے رب کو پکاریں۔ حدیث میں آتا ہے یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکارتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے
اور قبولیت کا وعدہ کیا ہے، لہذا قبولیت کے لیے اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تم تو بہت گناہگار ہو، تمہاری کہاں سنی جائے گی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہگار ہو، بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کو ترک نہ کرو، کسی بھی حال میں، بڑے سے بڑا جرم کیا، بڑے سے بڑا قصور کیا، لیکن اللہ سے مایوس نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو وہ چیز تمہیں دعا مانگنے سے نہ روکے، کیونکہ بلیل انسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خوب آگاہ ہے۔ بس اللہ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول فرمائی، حالانکہ وہ تمام مخلوقات سے بدتر ہے۔ اس نے کہا تھا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اس دن تک مہلت دے اے رب جب یہ سب اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو مہلت دے دی، لیکن وہ اپنے سے مانگنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے تو کثرت سے اس سے سوال کرے، زیادہ مانگے، انسسٹ کرے، مانگتا چلا جائے، بار بار مانگے۔ اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہ مانگے، اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے میرے رب، یہ تو ہی ہے کہ جو مانگنے والے سے محبت کرتا ہے، ورنہ مخلوق تو مانگنے والوں سے نفرت کرتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی تجھ سے نہ مانگے تو اس کو ناپسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے ہر چیز اللہ سے مانگیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز۔ بندہ جب بندوں سے مانگتا ہے تو ان کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن بندہ جب رب سے مانگتا ہے تو رب کی نگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے، معزز ہو جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو کچھ وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی ہے، گویا کچھ بھی کمی نہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے ہدایت بھی مانگنی، اللہ سے کھانا بھی مانگنا ہے، لباس بھی مانگنا ہے، گناہوں کی بخشش بھی مانگنی، اور وہ سب کچھ مانگنا ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ دعا بہترین دوا بھی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں دعا سب دواؤں سے زیادہ نفع بخش ہے، سب دواؤں سے زیادہ، یعنی آپ دوا کھا بھی لیں لیکن اگر اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو دعا کی وجہ سے وہ دوا بھی زیادہ بہتر کام کرے گی۔ اور یہ مصائب و مشکلات کی دشمن ہے، یہ تکلیف کو دور کرتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے، تکلیف نازل ہونے کو روکتی ہے، اسے ختم کر دیتی ہے، یا جب وہ تکلیف نازل ہوتی ہے تو دعا اسے کم کر دیتی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے میں دعا کی قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا بلکہ میں دعا کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں، تو جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال ڈال دیا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کسی معاملے میں اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، دل میں بدگمانیاں لوگوں کے بارے میں لا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے گلے شکوے، نہیں، ان سارے مواقع پر جلنے کڑنے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے فوراً اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات ہمارے اوپر لاتے ہی اس لیے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہم خوشحالی میں تو کم ہی یاد کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہم تو بدحالی میں بھی اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں، بندوں سے توقع رکھتے ہیں لیکن بندے مایوس کرتے ہیں، اور انسان ہیں بھی کمزور، ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، دینے والا تو وہی ہے، لہٰذا اس سے مانگے، وہ اللہ اپنے بندوں کے دل میں آپ کی مدد کا خیال ڈال دے گا۔ پھر یاد رکھیے کہ دعا صرف ایک دفعہ مانگ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو قبول نہیں ہوئی، تکرار سے مانگتے چلے جائیں۔ ابو درداء کہا کرتے تھے کہ دعا مانگنے میں زور صرف کرو، زور لگاؤ،
کیونکہ جو کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے دعا مانگ کے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور بندوں کی مایوسی پہ رب مسکراتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ ابو رزین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی وہاں سے تو خیر و بھلائی ملے گی ہی ملے گی۔ تو یاد رکھیے کہ دعا جب مانگتے ہیں ہم قبولیت کی امید کے ساتھ، تو بعض اوقات وہ اس طرح چیزیں ہوتی نہیں، تو اس کے کچھ درجے ہیں۔